बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद ज़रीफ, इन्होंने सुबह के वक्त ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन इन्होंने साथ में 3 चीजें बताई हैं इमरान खान साहब की आंख के बारे में और उनकी सेहत के बारे में। अब ये 3 चीजों का इन्होंने दावा किया। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब पहले से कमजोर हैं जब वहां पे उनका मुआयना किया गया। नंबर 2, उनके दांतों में भी तकलीफ है। नंबर 3, उनकी बिनाई मजीद कम हो गई है। यानी पहले इमरान खान साहब की बिनाई दाई आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, वो खत्म हो गई थी। फिर इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल मान ही नहीं रहा था। आसिम मुनीर साहब को भी पता था, सबको पता था। लेकिन जब ये हो गया कि आंख बिल्कुल खत्म हो गई है तो फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब पहला इंजेक्शन लगा तो 15% इमरान खान साहब की बिनाई वापस आई थी। अब 15% विजन क्या होता है, जरा आप अपने मोबाइल फोन पे गूगल सर्च करके देख लें कि अगर 15% किसी का विजन है तो वो कितना है। वो आप चीज को पहचान भी नहीं पाएंगे, आप बंदे का चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का 15% विजन वापस आया था। अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी आंख की बिनाई मजीद खराब हो गई है। ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे पहले इमरान खान साहब से जब एक मुलाकात करने का अदालती हुक्म पर मौका मिला बैरिस्टर सलमान सफदर को, तो उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को क्या बताया। इसमें अलीमा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सलमान सफदर ने हमें बताया था कि इमरान खान की आंख की हालत मजीद खराब है, और ये भी बताया था कि इमरान खान ने कहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। ये इमरान खान साहब की जो दाईं आंख है उसकी हालत यहां तक पहुंच गई है। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि हम 2.5 माह से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से चेकअप करवा दें। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ गलत नहीं किया और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे तो फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में चेकअप करवा दें। माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान को कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुई है। इमरान खान एक सेहतमंद आदमी है, वर्जिश करने वाला आदमी है। ऐसे आदमी के साथ इस लेवल का खराबी हो जाना, उनकी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाना ब्लड में, ये बहुत गैर मुतवक्के बात है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा है। देखिए, आंख का मसला इमरान खान साहब को हुआ, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई। अब सनम जावेद सेम चीज के ऊपर, सनम जावेद पे बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा है, मैं जानता हूं। और जिस तरह अहकामात दिए गए थे कि हर हाल में सनम जावेद चाहिए, जो मर्जी कर लो उसको पकड़ के लाना है। फिर अली अमीन की हुकूमत थी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, सनम जावेद वहां से बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद उनकी मुखबरी होती है और वो वहां से उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उनको पहुंचा दिया जाता है लाहौर में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो ये सनम जावेद के साथ हुआ, तो उस पर भी बहुत गुस्सा है। उसकी भी एक आंख जो है वो रिपोर्ट हो रही है कि वो ठीक नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट किया, बताया। उन्होंने कहा जी हमने कहा डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा डॉक्टर बुध को आएगा। फिर बताया कि डॉक्टर 2 हफ्ते के बाद आएगा। तो 2 हफ्ते के बाद सनम जावेद की आंख चेक करवाएंगे। यानी उनका भी एक ऐसा नुकसान हो रहा है, पता नहीं वो रिकवर होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बेचारी दोबारा से मंगल का दिन था, मुलाकात के लिए पहुंची, क्योंकि यहाँ पे आसिम मुनीर साहब का ऑर्डर है और एक जिद है निजाम की कि नहीं मिलने देना, तो नहीं मिलने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है, पता नहीं कहां खड़ी थी। वहां पे तो इमरान खान की बहनें अकेली खड़ी थी, चंद लोग थे उनके साथ। यानी अडियाला के बाहर जो तादाद है लोगों की वो कम होती जा रही है। इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान का बेगुनाह जेल में होना, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना और किसी से ना मिलने देना, फिर उनकी आंख का खराब हो जाना, फिर उनको इलाज के लिए छुपा के रात के अंधेरे में बाहर लेकर आना, ये सारी चीजों को मौजूदा निजाम ने इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जितनी सहूलतकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीजों को इतना नॉर्मल ले रही है, इतना नॉर्मल ले रही है जैसे कोई बहुत रूटीन की बात है, मसला ही कोई नहीं है। यानी नवाज शरीफ का मुझे याद है कि छोटा सा कोई मामला हो जाता था ना, कोई झूठ भी बोल देता था डॉक्टर, तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर आग लग जाती थी। हर तरफ रोला पड़ जाता था, हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर तरफ लोग निकल आते थे, रोला डाल देते थे। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान के पास मकबूलियत की वो मिराज है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका नवाज शरीफ सारी जिंदगी कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी नवाज शरीफ का ख्वाब, किसी भी लीडर का ख्वाब होता है कि वो इस लेवल का मकबूल हो जाए। तो इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए, लेकिन आज कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में से उनके लिए उठने को तैयार नहीं है। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी से शिकवा शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बनाया था, और ये सोचकर बनाया था कि नौजवान है, निकलेंगे, काम करेंगे, जोर लगाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट बनाएंगे, एक मोमेंटम कायम करेंगे, जो अली अमीन गंडापुर उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। लोग उनके बहुत खिलाफ हो गए थे, मायूसी बहुत फैल गई थी। तो अब जो है अहमद खान न्यादी जो इमरान खान साहब के अजीज रिश्तेदार हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामलात को देखते थे और इमरान खान के बहुत करीबी भी हैं। इनको कोई लालच वालच नहीं होगा इमरान खान से। इन्होंने कौन सा कोई मिनिस्टर बन जाना है या कोई और काम करने हैं, ये सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी किया करेंगे। पहले भी वही करते थे, वो रिश्तेदारी के चक्कर में साथ हैं। उन्होंने कहा जी हम 6 महीने से सुहेल अफरीदी से पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का रोड मैप दे दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बना लिया है।
سہیل افریدی اچکزئی کے پاس بھیج دیتا ہے, اچکزئی جنید اکبر کے پاس بھیج دیتا ہے, اور وہ بیرسٹر گھور کے پاس بھیج دیتا ہے. اب مردان میں انہوں نے فٹ بال کو اٹھا کر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے کہ جب تک عمران خان کوئی لائے عمل نہیں دیتے ہم کچھ نہیں کریں گے. عمران خان نے کہاں لائے عمل دینا ہے؟ عمران خان کی بہن نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ساری قوم میرے لیے یا میری رہائی کے لیے باہر نکل آئے. یہ تو فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ کو عمران خان چاہیے یا نہیں چاہیے. دوسرا, اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی, کوئی بات چیت کرے گا تو عمران خان صاحب کو کوئی پیغام باہر آئے گا نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لگ بھگ عمران خان صاحب کے معاملے پہ ایسا لگتا ہے کہ قدرت پہ ہی معاملہ چھوڑ دیا, یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے اور تحریک انصاف تو کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. یہ معاملہ لمبا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا جو پورا سیزن تھا وہ ضائع کر دیا. پاکستان میں جو احتجاج ہوتا ہے وہ اگست کے مہینے سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. پھر جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو پھر احتجاج نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد فروری, مارچ اور اپریل, ان مہینوں میں پاکستان میں احتجاج ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر احتجاج کی ڈیٹس نہیں رہتی, بہت گرمی ہو جاتی ہے. تو وہ جو احتجاج کا سیزن ہے وہ بھی ضائع کر دیا. ویسے انقلاب کا کوئی سیزن نہیں ہوتا, لیکن سیاسی جماعتوں کے احتجاج کا سیزن ہوتا ہے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے صرف بیانات دیے ہیں, چھوٹے موٹے احتجاج کیے ہیں, سٹیٹمنٹس دیے ہیں, تقاریر کی ہیں, یا کچھ جگہوں پہ جا کے کارکنوں کو اکٹھا کیا ہے تھوڑا بہت, بس یہ کیا. کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی جو تیاری عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دی. عمران خان صاحب کی بہنیں اپیل کرتی رہی اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اب لیڈرشپ نہیں پہنچتی. کئی مرتبہ عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ 10,000 لوگ آ جائیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر واقعی میں 10,000 لوگ آ گئے اڈیالہ جیل کے باہر تو اتنا دباؤ پیدا ہو جائے گا کہ عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی. دیکھیں, عوامی دباؤ پیدا ہو جائے تو پھر تو واقعی میں ملاقات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے, لیکن جب تک عوامی دباؤ نہیں ہے تب تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, خاص طور پہ عاصم منیر صاحب, ملاقات تو نہیں ہونے دیتے. اور انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ پکڑ لیا, گرپ میں لے لیا. جب تک عالیہ حمزہ صاحبہ باہر تھیں تب تک چلے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ تو پہنچ جاتے تھے اڈیالہ جیل کے باہر. 2, 4, 5, 700 لوگ وہ پہنچا دیتی تھی کچھ نہ کچھ کر کے, بار بار ٹیلی فون کر کے, لوگوں سے رابطے کر کے, اور وہ رپورٹ بھی بناتی رہتی تھی کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. تو عالیہ حمزہ جن پہ بہت تنقید کی جاتی تھی, بہت سارے لوگوں کو وہ کھٹکتی تھی, چپتی تھی, تو ٹھیک ہے اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں تو وہ لوگ پھر ذمہ داری لے لیں اور اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں. لیکن نہیں, خواتین نے جو ہے بڑی ہمت دکھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں. اگر مرد حضرات بھی اتنی ہمت دکھاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. لیکن چلے, ابھی تو پاکستان تحریک انصاف شاید یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی دباؤ بنانے کا فائدہ نہیں ہے, عمران خان صاحب جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے کہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا. یہ رپورٹ آپ دیکھیں, فائنینشل پوسٹ کی رپورٹ ہے. پاکستان کو سالوں کے بدترین توانائی کے بحران کا سامنا ہے, جہاں دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے. یہ اب عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں. حکومت نے بجٹ کے اقدامات نافذ کیے ہیں جن میں روزانہ 2 گھنٹے بجلی کی جبری بندش وہ کہہ رہے ہیں, اور کام کے 4 دن کر دیے ہیں. گاڑیوں کے اندر ایندھن آدھا کر دیا ہے. یہاں تک کہ PSL جو ہے ان کے لیے بھی انہوں نے کہا گھر بیٹھ کے میچ دیکھو. لوگوں کو سبسڈیز ختم کر دی گئی ہیں, ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. LNG کا تقریباً تمام حصہ پاکستان کا جو ہے قطر سے آتا ہے وہ بھی لگ بھگ ختم ہو گیا ہے, ترسیل رک گئی ہے اس کی بھی. تو پاکستان میں جو ہے بہت برے حالات ہو گئے ہیں. یعنی LNG خریدنے پہ مجبور ہو گیا پاکستان پہلی مرتبہ مہنگی اسپاٹ مارکیٹ سے, تو پاکستان وہ لے رہا ہے. اسی دوران پاکستان نے اپنے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے IMF سے 1.2 ارب اور سعودی عرب سے $3 ارب حاصل کیے ہیں. یہ پاکستان کی کل معاشی صورتحال ہے اس وقت. بیڑے غرق ہوا ہر چیز کا, لیکن ضد اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ عمران خان سے معافی منگوانی ہے, عمران خان کو خوفزدہ کرنا ہے, چاہے اس کے لیے پوری قوم کی قربانی دینی پڑ جائے. ایک آدمی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ضد پورا ادارہ بدنام ہو گیا, پورا ملک بدنام ہو گیا, ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو گئیں. اور ایک پولیٹیکل لیڈر جس کے اوپر جعلی مقدمات ہیں وہ بیچارہ جیل کے اندر بند ہے. ساری دنیا جانتی ہے عمران خان کرپٹ آدمی نہیں ہے, بے ایمان آدمی نہیں ہے. عمران خان کے بدترین مخالفین اس بات کی گواہی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جیل کے اندر بند ہے اور اس کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے. 74 سال کا عمران خان اس کے لیول کا دوسرا آدمی نہیں ہے پاکستان میں. لیکن وہ لوگ جو عمران خان کے سامنے بونوں کی اوقات بھی نہیں رکھتے, وہ عمران خان کو دیوار سے لگا کے بندوق کے زور کے اوپر اپنی منمانی کر رہے ہیں. اور وہ منمانی صرف اس لیے کر پا رہے ہیں کہ پاکستانی انتظار کر رہے ہیں کسی معجزے کا. اگر پاکستانی کسی معجزے کا انتظار کرنے کے بجائے
خود کھڑے ہو جائیں نا، تو اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ بھی مدد تبھی کرتا ہے جب انسان اپنی مدد کے لیے خود ہمت کرتا ہے۔ وہ ایک بڑا زبردست محاورہ ہے، ہمت مردہ اور مدد خدا۔ لیکن یہاں پہ لوگ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ 1 درجن کے قریب مزید کارگو طیارے، جو فوجی طیارے ہیں امریکہ کے، یہ 1 درجن کے قریب طیارے ہیں، یہ بھاری فوجی ساز و سامان لے کر مڈل ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ میں بھی ابھی جب یہ ویڈیو سن رہے ہوں تب تک پہنچ گئے ہوں یا وہ پہنچنے والے ہوں۔ بہرحال یہ امریکہ اسلحہ جو ہے بڑی مقدار میں اکٹھا کر رہا ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ میں، تاکہ ہر طرح کی صورتحال میں امریکنز کو ایک مرتبہ پھر بیک فٹ پہ نہ جانا پڑے۔ یعنی اتنا اسلحہ وہ یہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں، اتنا ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں، ایسا زبردست گھیرا وہ ڈال رہے ہیں چاروں طرف سے ایران کو کہ اگر فیوچر میں دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں پہلے کی طرح پیچھے نہ ہٹنا پڑے یا ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رشیا کا ایک لگژری جہاز گزر گیا تھا اور اس وقت آبنہ ہرمز میں سے جو ابھی اطلاع آئی ہے 2 جہاز گزرے ہیں۔ ان میں ایک چینی جہاز ہے اور ایک جاپانی جہاز ہے۔ یہ دونوں آئل ٹینکرز ہیں، چائنا کے اور جاپان کے۔ ایک یو اے ای سے نکلا ہے اور ایک جو ہے سعودی عرب کا تیل لے کر جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کو انہوں نے عبور کر لیا ہے ایران کی اجازت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، کمزور اور چھوٹے ملکوں کے جہاز تو امریکن روک سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے چائنا کے اور بڑے ممالک کے، رشیا کے یا جاپان کے جہازوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ ابھی کل تک پتہ چل جائے گا۔ رشیا کا جہاز تو گزر گیا تھا یہاں سے۔ ایک اور جہاز جو ہے اس کو امریکن نے پکڑ لیا، اس کے اوپر انہوں نے دھاوا بول دیا، اور یہ جو خبر آئی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاز ہے جو پاکستان سے عمان جا رہا تھا، اور یہ کنٹینرز والا جہاز ہے، یہ پاکستان سے عمان جا رہا تھا، تو اس کے اوپر امریکن نے دعویٰ بول دیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور امریکی فورسز نے پاکستان سے عمان جانے والے کنٹینر بردار جہاز کو ایرانی جہاز سمجھ کے دعویٰ بول دیا۔ بلو سٹار 3 نامی جہاز ہے، عمان میں رجسٹرڈ ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے ٹرمپ ایک کے بعد ایک عالمی لیڈر کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو انہوں نے پہلے کئی ممالک کے لیڈرز کو نشانہ بنایا، جس میں ایک فرانس کا لیڈر میکرون، پیدرو جو اسپین سے ہے، اور جارجیا میلونی جو اٹلی سے ہے، پھر اس کے بعد جو فرانس کے علاوہ وہ کینیڈا کے جو صدر ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی کسی کو نہیں دی۔ جتنے ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے بڑے بڑے اتحادی تھے ان سب کو ٹارگٹ کیا۔ اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن ایک بچا تھا تو جرمن چانسلر کے خلاف بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک میرز کا خیال ہے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ میں اس وقت ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دیگر اقوام یا صدور کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ جرمنی معاشی اور دیگر لحاظ سے اتنی بری حالت میں ہے، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اب دیکھیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ایک کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور جھٹ سے دے دیتے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کے خلاف بڑے سخت سٹیٹمنٹس دیے ہیں ماضی میں۔ تمام وہ ممالک جو امریکہ کے دوست ہیں، اسی وجہ سے آج یورپی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے چائنا بڑا خطرہ ہے یا امریکہ بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یورپینز نے آنکھیں بند کر کے امریکنز پہ انحصار کیا تھا اور چائنا کو اور رشیا کو اپنا دشمن سمجھا تھا۔ آج چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے یورپ کو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے مفادات کے لیے کام کریں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ رشیا جو ہے اس کی یوکرین کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے۔ رشیا ماضی میں کئی مرتبہ یورپ کو کہہ چکا ہے کہ ہم آپس میں مل کر بھی رہ سکتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ یورپ نے بھی کہنا شروع کی ہے کہ جناب ہمیں روس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس میں۔ لیکن پاکستان نے CNN کو بتایا اس اہم موقع پر کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جو تجاویز مسترد کر دی ہیں، اس کے بعد ایران کی جانب سے ترمیم شدہ تجاویز کا ایک اور مسودہ پیش کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ اس فارمولے کے تحت ہم آبنہ ہرمز کو کھول دیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایران سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ترمیم شدہ ایک نئی تجاویز کا مسودہ ہمارے حوالے کرے گا، ہم امریکہ کو دیں گے۔ تو یہ مذاکرات اسی طرح چلتے رہیں گے، جنگ بندی رہنی چاہیے، بس آہستہ آہستہ آبنہ ہرمز بھی کھلنے کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن ابھی تو امریکہ کا فائدہ ہے، امریکہ کا اپنا تیل بک رہا ہے، دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ڈیلر وہ بن گیا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک بعد ایک نیا ریکارڈ لگا رہے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس ایک خبر ہے، یہ خبر دیکھیں آپ کتنی مزے کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا وہ واحد لیڈر بننے جا رہا ہے جس کی فوٹو پاسپورٹ کے اندر ہوگی۔ اگر آپ دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ دیکھیں نا تو اس کے اندر لیڈروں کی فوٹوز نہیں ہوتی،
لیکن یہاں پہ ایک بندوبست کیا جا رہا ہے بلومبرگ کی خبر کے مطابق، اور اس خبر کے مطابق بندوبست یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی 250ویں اینیورسری کے موقع پر، یہ 250 سال کا امریکہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کی جو اینیورسری ہے اس کے موقع کے اوپر ایک لمیٹڈ ایڈیشن پاسپورٹ جاری کیا جائے گا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوٹو ہوگا. ہے نا عجیب چیز؟ یعنی اس سے پہلے ہم نے نہ کبھی ایسا دیکھا نہ کبھی ایسا سنا، لیکن اب ایسا ہونے جا رہا ہے اور پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کسی لیڈر کی فوٹو جو ہے وہ لگائی جائے گی پاسپورٹ کے اندر.